बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तो ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ मर्तबा आपके आमाल की वजह से, न कि आपके चेहरे की वजह से, आपकी ज़बान की वजह से, आपकी रंगत की वजह से। और ये बात ही मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आज तक भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात होती है कि किसी की रंगत जब देखते हैं तो या तो उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है या उसकी इज़्ज़त जो है वो कम हो जाती है। फ़लाँ शख्स फ़लाँ मुल्क से है तो अचानक फ़ौरन दिल के अंदर ये एक किस्म की आ जाती है, अच्छा वो लोग हैं। या अगर इस किस्म के पासपोर्ट वाले हैं तो भाई उनकी दिल के अंदर बड़ी इज़्ज़त, अच्छा उसके सामने बिल्कुल इंसान अटेंशन के साथ हो जाता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है उसकी रंगत देख कर कि फ़लाँ मुल्क से हैं। हमारे कल्चर के अंदर इस तरह अभी तक है, अभी तक हमारे कल्चरों के अंदर ये बात, हमारे माहौलों के अंदर ये बात होती है और होनी नहीं चाहिए। लेकिन वैसे सही बात यह है कि किसी की रंगत देखी कि वो सफ़ेद रंग के है या गोरे हैं या चिट्टे हैं या अंग्रेज़ हैं या इस किस्म के, तो उसकी बड़ी ही इज़्ज़त करेंगे, बड़ा एहतराम करेंगे और उसके साथ बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर पेश आएंगे। और वही शख्स अगर वो अपने रंगत के हों या अपने मुल्कों से हों तो उसकी फिर इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं होती है। और अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अगर वो किसी अफ्रीका के मुल्क के होते हैं तो फिर वो इज़्ज़त रहती नहीं है। ये लोगों की ज़हनियत बहुत गलत बनी हुई है। बल्कि सिर्फ आम दस्तूर में नहीं, बल्कि हमने देखा है कि अब मैंने ख़ुद इस तरह देखा है कुछ लोगों को कि उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कहा भाई अपने जो डॉक्टर है ना, मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जो अपने मुल्कों के डॉक्टर, उनको इतना पता नहीं, कोई अंग्रेज़ डॉक्टर होता ना जो सफ़ेद किस्म का, उसका उनका मतलब ये है, वो अगर होते ना तो वो सही लुक आफ्टर करते हैं, वो इंसान का हर यानी उनकी दिल के अंदर उनकी बड़ी इज़्ज़त है। और वार्ड के अंदर जब हम गए और वहाँ एक कंसल्टेंट थे और वो किसी अफ्रीका के मुल्क के ओरिजिनली थे, उन्होंने कहा इसको पता नहीं क्या पता होगा, मुझे तो पूरा दिल पर इसकी तसल्ली नहीं होती कि ये सही करेंगे या नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। यानी इस किस्म की लोगों की ज़हनियत होती है, बनी हुई है। अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ो ना, वो तो बहुत ही, वहाँ तो मैंने ख़ुद देखा, एक्सपीरियंस मेरी हुई कि देखा कि अगर फ़लाँ ख़ानदान के हैं, कहते हैं नहीं ये तो फ़लाँ किस्म के हैं, ये फ़लाँ किस्म के हैं। यानी अगर कोई बाल काट रहे हैं तो कहते हैं नहीं ये ख़ानदान अच्छा, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ज़हनियत इस तरह है। और अगर ये ज़िम्मेदारा करते हैं, नहीं ये अगर बिज़नेस करते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये अगर बिलफ़र्ज़ ब्यूरोक्रेट्स हैं या अगर ये कोई एमपीज़ हैं ना, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनका ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है और उनकी इज़्ज़त अलग अंदाज़ के अंदर होगी। और ये बेचारे जो उनके यहाँ गरीब आते हैं उनकी अलग इज़्ज़त होगी, उनकी इज़्ज़त उनके दिलों में नहीं है। भाई ये तो वो हैं जो रास्तों में सफाइयाँ करते हैं, ये ख़ानदान वाले जो होते हैं ना, या ये जो दूसरे मुल्क से मुहाजिरीन आए हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, दूसरे मुल्कों से जो आए हुए हैं ना, भाई हम असल गांव या देहात या शहर वाले हैं, ये दूसरे मुल्कों से आए हैं, इन्होंने हमारे घरों को ले लिया है और उनकी दिल के अंदर फिर इज़्ज़त नहीं होती। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, बहुत गलत। आपको क्या पता कि अल्लाह की यहाँ इसकी कितनी कितनी इज़्ज़त है, वो कितने मुखलिस हैं, उनके आमाल कितने अच्छे हैं, उनका अल्लाह के साथ कितना लगाव है और आपका कितना लग, जिसकी तुम इज़्ज़त करते हो उनके माल की वजह से, या ये कि ये फ़लाँ ख़ानदान से हैं, भाई ये चौधरी ख़ानदान से हैं या ख़ान ख़ानदान से हैं या राजपूत ख़ानदान से हैं या फ़लाँ पटेल ख़ानदान से हैं, या पता नहीं ये उस ख़ानदान, ये मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के नाम में तो वैसे मिसाल ली, नाराज़ होने की बात नहीं है, उस ख़ानदान से भाई उनकी बड़ी ही इज़्ज़त करो जी, ये महाराजा हैं, ये पता नहीं फ़लाँ हैं, ये तो उस ख़ानदान की बड़ी हम इज़्ज़त करते हैं। लोग इस तरह कहते हैं।
اور یہ جو خاندان ہے نا، یہ غریب غربے ہوتے ہیں بھائی، یہ ویسے ٹائم گزارتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے گھروں کے اندر خدمت کرتے ہیں. میں نے لوگوں سے اس طرح سنا ہے. That's what I've heard people saying. تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ تمہارے گھروں کے اندر اگر خدمت کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ حلال کمائی جو ہے وہ کما رہی ہیں. لیکن پتہ ہے چونکہ وہ آپ کے گھروں کے اندر خدمت کے طور پر آتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کی نظر کے وہ گر جاتی ہیں. آپ ان کو ایسے گرا دیتے ہیں، ایسے گرا دیتے ہیں، نہیں جی وہ تو ہمارے نوکر ہیں. بھلا تم بھی کسی کے تو نوکر ہو، چاہے تمہارا جو بھی اچھا کام ہو، لیکن تم کسی اور کے لیے تو کام کر رہے ہو نا. یو آر ورکنگ فار somebody else. تو تم بھی تو کسی کے نوکر ہو، اور کوئی نہ کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس وہ پیسے آ رہے ہیں. صرف ان کو وہ آپ کو ہلکا نہیں سمجھ رہے، لیکن آپ کی کتنی یہ ذلت ہے کہ آپ اس شخص کو جو آپ کے پاس خدمت کرتا ہے اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم سمجھو کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ گھر میں جا کر آرام سے آ جاتے ہیں. وہ بیچارے آ کر آپ کے خادم جو ہیں، آپ کے نوکر جو ہیں، آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں، آپ کے لیے استری کر دیتے ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں، آپ کے تمام گھریلو جو کام ہیں وہ پورے کر دیتے ہیں. بھائی اس کی وجہ سے وہ کچھ کمی نہیں ہوئے. ہمارے یہاں میں نے کتنوں سے سنا ہے یہ کمی لوگ ہیں. میں جب شروع میں گیا پاکستان اور میں نے یہ باتیں سنی تو ہم تو چونکہ ادھر چھوٹے بڑے ہوئے تو میں نے کہا یہ کمی کیا ہوتا ہے. کمی یہ ہوتی ہے ہم اس کو کم سمجھتے ہیں، اپنے سے عام لوگوں سے کم، وہ مالی لحاظ سے کم ہیں، خاندانی لحاظ سے کم ہیں، عزت کے لحاظ سے کم ہیں. میں نے کہا اچھا. تو کہنے کا مقصد آج کل بھی دیہاتوں کے اندر in the villages they still have this cruel mentality. یہ بہت ہی ظالمانہ قسم کی ذہنیت ہے کہ ان کو اپنے سے، اور ایک کو میں نے سنا وہ اپنے آپ کو بڑا خان سمجھ رہے، بڑے جیسے اچھے خاندان والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ بھائی ان کو ہلکا سمجھو اور ہلکا رکھو، ورنہ ان کو اپنی وقت سے اونچا کر دیا تو ان کو زیادہ عزت مل گئی تو یہ ہمارے کام سے نکل جائیں گے. نعوذ باللہ. ہم نے خود اپنے کانوں سے اس طرح سنا ہے. I've heard people say this. Okay, keep them low and don't give them too much respect because if you do then they won't be working for us. وہ اپنے پاؤں پر ان کے پاس عزت آ جائے گی. حالانکہ دین نے تو ہمیں یہ سکھائے، اسلام has taught us کہ ہر ایک کی تعریف کرو، اس کی اپریسیشن کرو، اس کا شکریہ ادا کرو وہ آپ کے لیے جب کوئی کام کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو ایک عام آدمی غلام جو ہوتا اس زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بتلا رہے تھے کہ ہر ایک کی عزت، اور یہ جو غلام ہیں ان کو بھی اپنی بھائیوں کی طرح عزت کرو، احترام کرو، پیار کرو، محبت رکھو، ان کی خدمت خاطر کرو. لیکن پھر بھی ذہنیت سالوں سال یہ تھی کہ وہ غلاموں کو ہلکا سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے، شمائل ترمذی کی واقعہ یہ حدیث ہے، فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تھے تو بعض اوقات ایک غلام یا باندی آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک جاتے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، انسان اگر سوچے، حدیث تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے، سب کچھ روک دیتے اور کہتے بات کرو مجھ سے، کیا بات کرنی ہے. آج کل کے لحاظ سے سوچو کہ وقت کے نبی ہیں، لاکھوں صحابہ آپ کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، کمانڈر ان چیف، پوری فوج کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں. آج کل آپ کا ایک فوجی ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی ترقی ہوتی ہے، میجر لیفٹیننٹ کچھ تھوڑا سا بنتا ہے، اب اس سے عام آدمی بات ہی نہیں کر سکتے. اس کو سیکورٹی، اس کے پروٹوکول، سب سارا اس کے قریب بھی آپ نہیں جا سکتے، اور وہ عام آدمیوں سے پھر وہ بات نیچے کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائر کے بعد تو پھر سب کے
پھر وہ خود دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک سروس میں ہے تو ان کا ایک قسم کا اپنا رعب رکھنا پڑتا ہے، او کسی سے بات نہیں کریں گے، بھائی میرے سے اپوائنٹمنٹ لو وغیرہ، اللہ ماشاء اللہ بعض ایسے ہوتے ہیں، لیکن جنرلی اسی طریقے سے حکومتی سطح پر اگر ان کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ کسی سے بات کرنے کے لیے بھائی اب اپوائنٹمنٹ لو، اور میں عام آدمی سے بات نہیں کر سکتا ہوں، بھائی میرے سیکورٹی رسک ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کر دے یا اس طرح کی باتیں ان کے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کمانڈر ان چیف، تمام فوجوں کے کمانڈر، مسلمان فوجوں کے کمانڈر، وقت کے امام ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، اس وقت کے جج ہیں، تمام ججوں کے جج، سپریم جج۔ آج کل ایک عام جج ہوتا ہے، اس سے کوئی دوسرا آدمی بات ہی نہیں کر سکتا، اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اس کے ایک روب، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے آگے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں ہر آدمی۔ ہاں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہر ایک کے ساتھ بات کرتے ہیں، ریٹائر کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چکر لگاتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جب تک سروس میں ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپریم جج، مخلوق میں سب سے بہترین جج، تو وقت کے سب سے بڑے لائر، وقت کے سب سے زیادہ یعنی محترم شخصیت، پورے کائنات میں سب سے محترم شخصیت، لیکن اس کے باوجود جب چل رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وہاں سے کوئی بھی شخص جا رہا ہے، ایک عام آدمی بھی ان کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر عرض کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے، ذرا سائڈ میں ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اپنے اعمال کو، اپنے تمام کاموں کو، دوستوں کو سائڈ میں چھوڑ کر، چلو بھائی یہ ایک غلام، یہ ایک باندی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا عدل، انصاف، پیار، ایکوالٹی، یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی سکھائی ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیں سکھائی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آنی چاہیے کہ یہ مخلوق چاہے جس کلر کی ہو، سیاہ فام ہو، سفید فام ہو، whether they are of a darker complexion, of a lighter complexion, whatever their country they come from, whatever language they're speaking, regardless of all these things, in the eyes of Allah, those who have good deeds, they will be the ones that are closer to Allah. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز بھی لے لیتے ہیں، بات میری بہت لمبی ہو گئی، لیکن یہ کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کرنے تھے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا ہے 15 سال کا، اسے آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے۔ 3-4 سال پہلے بالکل ٹھیک تھا، یعنی آٹزم جو ہے وہ اس کے ایئر 2 میں ڈائگنوز ہوا تھا، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا روحانی علاج کے ذریعے سے، قرآن مجید کی دعائیں، ان سب سے۔ لیکن 4 سال بعد پھر اس کا جو آٹزم ہے نا وہ سویئر ہو گیا۔ تو میں بہت پریشان ہوں کہ وہ اپنے آپ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کے لیے کر دے، اس کا روزگار ہو اور بڑا ہو کہ وہ اپنے آپ سا کام کر سکے۔ تو اور میری بیٹی ہے، اس کے بھی بہت مسئلہ ہے، اس کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی، اور میرے دونوں بچے ایک فاسٹر کیئر میں ہے، ایک اسپیشل کیئر میں ہے، اور میرے ہسبینڈ بہت تشدد کرتے تھے ہم پہ، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آواز نہیں آئی آپ کی۔ تشدد بہت کرتے تھے، چوری لے کے بازو کاٹنے لگے تھے، پھر رات کو لے کے آتے ہوتے تھے۔ ایک معجزہ ہی ہے کہ اس سے بچی ہوں، اور بچہ بھی، بیٹا بھی اور بیٹی اس وجہ سے ان مشکلات میں پڑ گئے ہیں جو میرے ہسبینڈ نے نیگیٹو انوائرمنٹ مہیا کیا تھا نا۔ ٹھیک، اچھا، میں خصوصی دعا کرانا چاہتی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ضرور دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے۔ واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اوپر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور آپ جیسے جو کالر آتے ہیں نا، اور آپ خود آ کر اس طرح کی اپنی ذاتی جو سٹوریز ہیں، واقعات ہیں، ان کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ سب آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو اپنی جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنی حالات کے اوپر ان کو شکر آتا ہے کہ آپ کے اب ایک بچے ہیں ان کو آٹزم بہت سخت بیماری ہے، دوسری بچی وہ بھی اسپیشل نیڈز ہیں، آپ سنگل پیرنٹ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، اور اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو آیا ان کو حلال روزگار ملے گا اور کس طریقے سے ملے گا، اور اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، اور پھر آگے ان کی تربیت، ان کا کھانا پینا، چند ڈسیبل بچے ہوں ایک گھر کے اندر، بہت ہی مشکل ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو بہترین بچے جو ہیلتھی، صحت مند اللہ نے آپ کو دی ہوئے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، اللہ نے ان کو صحت مند بنایا ہوا ہے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے وقت کے اوپر ان کو جب چاہیے تو وہ استنجا کے لیے جا رہے ہیں، اپنے وقت جب آتا ہے وہ خود بخود سو جاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے کپڑے وہ خود بدلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو استنجا کے بعد خود صفائی کر سکتے ہیں، غسل کا وقت آتا ہے خود غسل کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے آپ جتنے بھی سامعین، جتنے بھی ناظرین ہیں، اور اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر دیے ہیں۔ یہ واقعہ خود سن لو اس سسٹر کا کہ اگر آپ کی فیملی میں سے جتنے بھی ہمارے سامنے کوئی بھی اگر آپ کی فیملی میں اس طرح ہوتا، if there was somebody in your family like that، آپ کے بچہ یا آپ کی بچی، اور کتنے آپ پورے دن اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو صرف کرنا پڑتا، رات کو آپ سو نہیں سکتے کیونکہ اس کا دیکھ بھال کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اس کی 19 سال کی اس طرح بچی ہے، ڈسیبلڈ، سیویئرلی ڈسیبلڈ۔ اب اس کے 19 سال کی جب بچی ہے وہ جوان عورت ہو جاتی ہے، اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، اس کی بیوی ان تمام ضروریات کو پورے کرنے میں بعض اوقات فرسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان ساتھیوں نے جنہوں نے فون کیا تھا اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور ہماری اوپر جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو آسان فرما کر ان کو دور فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے، باقی امت کے لیے وہ آسان فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما، اور شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں یا رب العالمین ان سب کو دور فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے
کوئی اس پر عمل کرے، دیکھے اور عمل کرے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔